लाज रख लो उन लुटी हुई इस्मतों को, लाज रख लो उन लुटी हुई आबरुओं को, लाज रख लो उन मुसलमान भाइयों का जिन्होंने अपने दाढ़ियों को कटाया है, लाज रख लो उन बहनों का जिनकी छातियों को काटा गया था। यहां से अगर चलते चले जाऊं तो 10 मिनट का फासला है बेगम बाजार। बेगम बाजार से जब मुसलमान गुजरता तो उसकी टोपी को उंगलियों पे उछाला जाता था। क्या आज है कोई मायका लाल सरजमीन दखन में हमारी टोपी को उछालने की हिम्मत रखने वाला? कोई मां का जना नहीं है अभी पैदा हुआ। क्योंकि हमारा ईमान जिंदा है, हमारा इत्तेहाद जिंदा है, हमारी जमात जिंदा है, हमारा सदर जिंदा है, हमारे ये कॉरपोरेटर जिंदा है। इनका जज्बा, इनकी हिम्मत, इनका खुलूस, इनका ईमान, कोई माए के जने को इतनी हिम्मत नहीं कि वो हमारी टोपियों को उछाले। खुदारा समझो मेरी इस बात को, वक्त बड़ा नाजुक है। वक्त की नजाकत पे तो बात नहीं करूंगा, हर कोई जानता है सदर साहब कहेंगे, मगर मैं सिर्फ ये बात जरूर कहूंगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में इरशाद फरमा रहा है कि मैं उसी को आजमाऊंगा जो मेरा करीबी बंदा है। और अल्लाह कुरान में यह भी इरशाद फरमा रहा है, मेरी आजमाइश में जो मुझसे नाराज हो जाएगा तो मैं भी नाराज हो जाऊंगा, जो मेरा शुक्र अदा करेगा तो मैं उससे खुश हूंगा और नवाजूंगा। अरे मेरे भाई, मेरी खुशी, मेरी मसरत का किसी को अंदाजा भी नहीं हो सकता जब मैं ये स्टेज को देखता हूं। जिंदगी में बहुत कम वक्त आए कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने जलसे की इब्तिदा से लेकर आखिर तक सबको सुना है। बहुत कम वक्त, हर वक्त यूं आता हो तकरीर करा चला। कई मर्तबा आया, तकरीर किया, बैरिस्टर साहब की तकरीर भी बाकी है, लेकिन खामोश चला जाता। आज एक जमाने के बाद जलसे की इब्तिदा से आखिर तक बैठा हूं, सुन रहा हूं, सबको सुन रहा हूं। तुम्हें मेरी मसरत का अंदाजा नहीं, तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि 2014 में तन्हा निकला था, 18,000 किलोमीटर फिरा था और ये तय करके निकला था कि आज निकला हो, कई आवाजें पैदा करूंगा जो ललकारेंगी, हुकूमतों से लड़ेंगी, जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगी। आज महाराष्ट्र की कई बोलती हुई बेबाक आवाजों को अल्लाह ने सुनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं कम है। अब इस दुनिया से रुखसत होने का भी कोई गम नहीं। इन स्टेज से उतरकर वहां बैठने की बेचैनी है, इसलिए क़यादत बहुत कर चुके, क़यादत अब तुम्हारे हवाले। अब हम वहां बैठना चाहते हैं और तुमको देखकर मजे लूटना चाहते हैं, तुम्हारी कामयाबी का जश्न मनाना चाहते हैं, तुम्हारी बेबाकी के किस्सों को सुनना चाहते हो। अल्लाह की राह में जिद्दोजहद करो। वारिस बताएंगे मंजलिस क्या थी नहीं मालूम था, सही हालत उठा के लाए,
کرنا کیا ہے بھائی پوچھے میرے سے, صحیح ہے یا غلط؟ امتیاز بھائی آئے تھے ممبئی, صحیح ہے نہیں؟ ارے لڑو, آپ کہا میں نے, آپ بتاؤ آج کیا دن آیا ہے, کیا دن ہے کہ اتنے چہرے ہیں مہاراشٹرا کی قیادت کے. مبارک تم کو, مبارک. اسد صاحب جو کہتے ہیں نا ہم لیڈر بنانے کے لیے آئے ہیں, اسد الدین اویسی, اکبر الدین اویسی نکلے تھے لیڈرشپ بنانے کے لیے, لیڈرشپ بن گئی. اب اس کارواں کو آپ کو آگے بڑھا کے لے جانا, لے جائیں گے نا, آپ کو لے جانا. ہم دو بھائی نکلے تھے, ہمارے ایم ایل ایز, ہمارے کارکن قافلے کے ساتھ اپنی جان کو ہتھیلی میں رکھ کر نکلے تھے. ہم کو ڈرایا گیا, دھمکایا گیا, کہا گیا کہ گولی مار دیں گے, لیکن ہم ڈرے نہیں, گھبرائے نہیں. بینڈرا میں بال ٹھاکرے زندہ تھا, اس وقت وہاں ٹھہر کر ہم نے شیو سینکوں کو للکارا تھا. کسی کے باپ سے نہیں ڈرے تھے ہم. یہ بھی تھے, وارث بھائی بھی گھبرا جاتے تھے پہلے, صحیح ہے نا؟ اکبر بھائی یہ کیا ہے؟ ارے ہم نے محنت کی, کوشش کی. اور مجھے یاد ہے ممبئی میں جب میں گیا تھا تو وہاں کے لوگوں نے کہا 92 کے بعد میں اتنی زوردار آواز میں نعرے تکبیر اللہ اکبر کو ہم نے سنا ہے اکبر صاحب. یہ عالم تھا. ارے بہت محنت کی. یہ گوونڈی میں عتیق صاحب ہیں. ارے میں کہنا چاہتا ہوں یہ لوگ جانتے ہیں کہ کن مصیبتوں, کن محنتوں کے ساتھ ہم نے اس مقام کو حاصل کیا. خدا را ممرا, یہاں بیٹھے ہیں ممرا, ممرا کے لوگ بیٹھے ہیں, سارے ممرا کے لوگ. ممرا آنے سے پہلے کہا گیا ممرا میں آئیں گے تو اکبر صاحب تمہارے ٹکڑے کر دیں گے. آوارڈ نے کہا تھا, کیسا جلسہ ہوا تھا. ارے ممرا والوں نے اتنی محبت دی, اتنی محبت دی کہ میں بیان نہیں کر سکتا. اکبر الدین اویسی قرضدار ہے ممبئی کے مسلمانوں کی محبت کا, قرضدار ہے ممرا کے مسلمانوں کی محبت کا, قرضدار ہے مہاراشٹرا کے مسلمانوں کی محبت کا. میں قرضدار ہوں تمہارا. دنیا تو نفرت کر رہی تھی, دنیا تو مٹانا چاہتی تھی, لیکن تم محبت کر رہے تھے اور دنیا کو فتح کرنے کی ہمت دے رہے تھے. آپ کی محبت پہ قربان. ارے بڑی محنتوں کے بعد یہ مقام حاصل ہوا. خدا را سمجھو, ہر وقت صرف یہ بولو, وہ بولو, ایسا بولو, ویسا بولو. میں مداری نہیں, کوئی مسخرہ نہیں, جوکر نہیں. میں اپنی قوم, اپنے ملت کا درد لے کر گھومتا ہوں اس سینے میں, اور درد میرا میری زبان پہ الفاظ کی طرح آپ کی شکل میں, خطاب کی شکل میں آپ کے سامنے آتا ہوں. میں مداری نہیں, ڈگڈگی بجانے والا نہیں. وہ حجابی بہن جس کا حجاب چھینا گیا, میں اس کا بھائی ہوں, اس بہن کا درد لے کر آیا ہوں. وہ اخلاق جس کو مارا گیا, اس کا بھائی ہوں, اس کا درد لے کر آیا ہوں. وہ رگبر
جس کو مارا گیا، میں اس کے افراد خاندان کے درد کو لے کر آیا۔ وہ کرناٹک کی حجابی بہن جس کے تعلیم سے جس کو روکا گیا، میں اس بہن کا بھائی ہوں جو تمہارے سامنے درد لے کر آیا۔ میں اس اذان جس کو بند کرنے کے منصوبے ہیں، اس اذان کی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کو اور تیزی کے ساتھ ہندوستان کی، انڈیا کی، بھارت کی ہر شہر میں زوردار آواز میں گنجانے کی تڑپ اور خواہش کو لے کر تمہارے درمیان میں آیا۔ وہ شریعت جس پر حملے ہو رہے ہیں، اس شریعت کا درد لے کر آیا۔ وہ اوقافی جائیدادیں جس کو وقت ترمیمی بل کے ذریعے یہ لوگ ختم کرنا چاہتے ہیں، اس درد کو لے کر آیا۔ ٹرین میں داڑھی کے نام پہ جس کو گولی ماری گئی، اس کا درد لے کر آیا۔ ٹوپی جس بھائی کی اچھالی گئی، اس کا درد لے کر آیا۔ وہ گھر جو بلڈوزر کی زد میں ڈھیر کر دیے گئے، ان گھر والوں کے درد و تڑپ کو لے کے تمہارے سامنے آیا۔ خدا را ان کا درد میری آواز اور میرے خطاب کی شکل میں تمہارے سامنے ہے۔ صرف ایک ہی بات کہتا ہوا رخصت ہو جاؤں گا، اے ظالم، تو کتنا ظلم کرنا چاہتا ہے کر لے، جتنا ظلم کرنا چاہتا ہے کر لے۔ دنیا اب یہ دیکھے گی کہ ظالم ظلم کرتے کرتے تھکتا ہے یا مظلوم خوشی خوشی ظلم کو سہتا ہے اور اپنے سر کو نہیں جھکاتا ہے۔ کیا تم ظالم کے سامنے جھکو گے؟ آواز ہی نہیں۔ اے مظلوم مسلمان، کیا تو ظالم کے ظلم کے خلاف جھکے گا؟ کیا تو ظلم کے آگے تھکے گا؟ کیا تو ظلم کو آگے اپنی آواز کو کمزور ہونے دے گا؟ اے ظالم، تو ظلم کرتے کرتے تھک جائے گا، ہم ظلم سہتے سہتے جھکیں گے نہیں۔ دیکھتے ہیں ظالم میں دم ہے یا مظلوم میں دم ہے۔ 50,000 فسادات میں ہم نہیں جھکے، ہم نہیں دبے، ہم نہیں ڈرے۔ اب یہ 2 پیسے کا چائے والا ڈرائے گا؟ نہیں ڈرا سکتا۔ ڈر اور مسلمان ایک ساتھ نہیں چلتے۔ بہت آئے بہت گئے، یہ بھی چلا جائے گا۔ ہم کہیں نہیں گئے، نہ ہی جائیں گے۔ میں تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا تمہاری بہنیں حجاب چھوڑ دیں گی؟ کیا تم اذانوں سے، مساجد سے اذان کی آواز کو بند ہونے دو گے؟ کیا تم حجاب کے نام پہ بیٹی کو پڑھنے سے محروم کرنے دو گے؟ کیا بیف کے نام پر تم ہم کو مارنے دو گے؟ کیا تم مرو گے؟ ارے دیوانو، اے ظالم، نہ میری بہن حجاب چھوڑے گی، نہ میرے امام مساجد سے اذان کو روکیں گے، نہ میرا مسلمان شریعت سے دور ہوگا۔
نہ میرا مسلمان بھائی سنت رسول اللہ سے دور ہوگا. ہم کھانا نہیں چھوڑیں گے, جو چاہے کھائیں گے, جو چاہے پہنیں گے. نہ ہم فرض چھوڑنے تیار ہیں, نہ سنت چھوڑنے تیار ہیں, نہ ہم نفل چھوڑنے تیار ہیں, نہ ہم ہندوستان چھوڑنے تیار ہیں. یہ ملک ارے زور سے بولو. ارے 3 گولیاں کھایا, 70 مرتبہ چاقو تلوار سے مارے, کہ آواز میں کمزوری ہے؟ پھر تمہاری آواز میں کمزوری کیوں ہے؟ یہ ملک میرا تھا, میرا ہے, میرا رہے گا. یہ ملک کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے. یہ ملک میرا تھا, میرا ہے, میرا رہے گا. ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ڈرنے اور گھبرانے والوں کا نام مجلس اتحاد المسلمین نہیں ہے. ڈرنے یا گھبرانے کا نام اسد الدین اویسی یا اکبر الدین اویسی ہے. خالی ایک جملہ بولا, جیسا میری بہن بولی, میں بھی ایک ہی جملہ بولا. یوگی یو پی آ رہا ہوں, صرف اتنا ہی بولا نا. ابھی بولا تھا بھائی امیر کی اجازت ملنا باقی ہے, صدر کا حکم باقی ہے, جاؤ بولنا باقی ہے. صرف کہا یو پی آ رہا ہوں, چلو گے. مجھے حیرت ہوئی, صرف امتیاز جلیل صاحب آپ میڈیا سے پہلے تعلق رکھتے تھے, صحافت سے تھے, میں نے دیکھا آج تک پہ 68 ملین ویوز ہوئے ہیں. صرف کس پہ؟ یو پی آ رہا ہوں. دیکھے الحمدللہ کیا اہمیت ہے, کیا طاقت ہے, کہ اس طاقت, اس اہمیت کو ہندوستان کی سب سے بڑی پنچایت میں کھڑے ہو کے ہندوستان کی سب سے بڑی پرانی جو اب کمزور ہو گئی اس کا پارٹی کا صدر کہہ رہا ہے ہوشیار, اس کو نہیں آنے دینا, نہیں آنے دینا. تم کون نہیں آنے دینے والے؟ آزاد ہندوستان کا آزاد شہری ہوں. دستور نے حق دیا ہے, کہیں پہ بھی گھوم سکتا ہوں, کہیں پہ بھی جا سکتا ہوں, کہیں پہ بھی کچھ بھی کھا سکتا ہوں, کہیں پر بھی کچھ بھی پہن سکتا ہوں. دستور کے دائرے میں رہ کے کچھ بھی بول سکتا ہوں. اب تو توبہ کر رہے ہوں گے, میں بول رہا ہوں, توبہ کر رہے ہوں گے, سب پورے بول دیے ہوں گے. آئندہ اس بات کا خاص خیال رکھنا کہ ہندوستان کی کوئی بھی الیکشن کی پولنگ کا ڈیٹ 15 نہ ہو. صحیح ہے نا؟ واہ. اب دیکھ لو, کوئی الیکشن 15 تاریخ کو نہیں آئے گا. کوئی بھی کتنی بھی پلاننگ کر لو, اللہ از دا بگیسٹ پلانر. یہی ہے نا؟ تم ختم کرنا چاہ رہے تھے, اللہ, آپ کو معلوم اللہ 2 مرتبہ مسکراتا. اللہ
دو مرتبہ مسکراتا ہے. ایک اس وقت جب دنیا کسی کو نیچا گرانا چاہتی ہے, دنیا کسی کو نیچا گرانا چاہتی ہے اور اللہ کسی کو اٹھانا چاہتا ہے, ایک اس مرتبہ. دوسرا اس وقت جب اللہ کسی کو نیچے گرانا چاہتا ہے اور دنیا اس کو اٹھانا چاہتی ہے, تو اللہ اس وقت بھی مسکراتا ہے. یہ لوگ مجلس کو گرانا چاہ رہے تھے اور اللہ مسکرا رہا تھا. یاد رکھ لو, اللہ کے ہم محتاج ہیں, اللہ ہمارا محتاج نہیں. جماعت کے ہم محتاج ہیں, جماعت کسی کی محتاج نہیں. عبد الواحد اویسی نہیں, سالار ملت نہیں, کل کو اسد الدین اویسی, اکبر الدین اویسی, امتیاز جلیل یا پھر ہمارے بہار کے اختر الایمان نہیں رہیں گے, ہم نہیں رہیں گے. لیکن جماعت کا کام, اللہ کا کام ہمارے لیے رکنے والا نہیں ہے. ہم اللہ کے محتاج ہیں, اللہ ہمارا محتاج نہیں. سمجھو, شخصیتیں آتی رہیں گی, جاتی رہیں گی, جماعت قائم و دائم رہے گی. جماعت رہے گی. کل کو ہم نہیں تو اللہ ایک نہیں 1000 اکبر اویسی کو پیدا کر لے گا. اسد الدین اویسی نہیں تو اللہ 1,00,000 اسد الدین اویسی کو پیدا کر دے گا. اللہ کسی کا محتاج نہیں, ہم اللہ کے محتاج ہیں. خدا را اللہ دولت دے کے بھی آزماتا ہے تو دولت چھین کر بھی آزماتا ہے. اللہ عزت دے کر بھی آزماتا ہے تو عزت چھین کر بھی آزماتا ہے. اللہ طاقت دے کر بھی آزماتا ہے تو طاقت چھین کر بھی آزماتا ہے. اللہ منصب دے کر بھی آزماتا ہے تو منصب کھینچ کر بھی آزماتا ہے. یہ کامیابی اللہ کی آزمائش ہے, یاد رکھو. یہ کامیابی اللہ کی آزمائش ہے. اس آزمائش میں کامیاب ہو جائیں گے تو میں شاید آپ کہیں گے کہ اکبر اویسی دیوانہ ہو گیا, پاگل ہو گیا کہیں گے. مگر میں کہہ رہا ہوں, اگر یہاں بیٹھے لوگ اللہ کی آزمائش میں اگر کامیاب ہو جائیں گے, اس کامیابی کی آزمائش میں بھی کامیاب ہو جائیں گے, تو میری نظریں دیکھ رہی ہیں جو آج کے کارپوریٹر ہے یہ کل کے ایم ایل ایز ہوں گے, کل کے ایم ایل ایز پرسوں کے ایم پیز ہوں گے, پرسوں کے ایم پیز پرسوں کے منسٹر ہوں گے انشاءاللہ تعالی. سمجھو میری اس بات کو, یہ کامیابی آزمائش ہے. اقتدار کے نشے میں دھت ہو کر لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے نہ چلو, ثابت قدمی کے ساتھ چلو, مضبوطی کے ساتھ چلو. اپنے رائے دہندگان کے درد کو سمجھو, اس کے دکھ میں شامل رہو, اس کی آواز بنو, اس کی فریاد کو سنو. کچھ نہیں کر سکتے تو میری ایک نصیحت گاٹ باندھ کے لکھ لو, ہم ہر کام عوام کا نہیں کرا سکتے, ہم ہر کام تو نہیں کر سکتے. بے شک میں بھی ہر کام نہیں کر سکتا, کتنا بھی کرو بہت کچھ چھوٹ جاتا ہے. مگر عوام سمجھتی ہے ایم ایل اے کچھ بھی کر سکتے, کارپوریٹر کچھ بھی کر سکتے, ایم پی صاحب سب کچھ کر سکتے. ارے ہمارے بھی حدود ہیں, آپ جتنا کر سکتے ہیں اتنا کرو. کام نہیں کر سکتے تب بھی عوام کو سنو, سنو. یاد رکھ رہے, سمجھ رہے میری بات کو. کام نہیں کر سکتے تب بھی سنو,
کم از کم اس فریادی کے دل کو ٹھنڈک تو پہنچ جائے گی کہ میں نے اپنے نمائندے کو بیان تو کر دیا، دکھ کا اظہار تو کر دیا، تکلیف تو بیان کر دی، اس کا دل ہلکا ہو جائے گا۔ افسوس عوامی نمائندوں کے پاس سننے کی بھی فرصت نہیں۔ میرے والد نے مجھ سے کیا کہا معلوم آپ کو؟ میرے والد نے کہا، میاں کامیاب لیڈر کی نشانی ہے کہ اس کے اطراف میں بے شمار لوگ رہتے ہیں، اور میں تم کو دیکھ رہا ہوں، تمہارے اطراف اتنے لوگ ہیں اور تم چھڑ پھڑ غصہ کر رہے ہو۔ ارے اللہ تم کو کامیاب لیڈر بنا رہا ہے اور تم اپنے آپ کو ناکام بنا رہے ہو۔ پھر میرے والد نے کیا کہا معلوم مجھ سے؟ میاں دنیا میں اللہ کے سینکڑوں بندے ہیں، لاکھوں بندے ہیں، لیکن پھر کیا بات ہے کہ اللہ نے تم جیسے بندے کا انتخاب کیا، ایک فریادی کو، ایک دکھ بھرے انسان کو، درد میں ڈوبے ہوئے عورت کو بھیجا تمہارے پاس بھیجا۔ اللہ چاہتا تو کسی کے پاس بھی بھیج سکتا تھا۔ ارے اللہ نے تم کو منتخب کیا، سینکڑوں بندوں میں سے تمہارے پاس بھیجا۔ ارے اس اللہ کے اعزاز کو سمجھو، اللہ کی اس عنایت کو سمجھو، اللہ کی اس نوازش کو سمجھو، اور سجدے میں گر کے اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔